कराची, जहां खून और बारूद ने कानून और इंसाफ की तकदीर लिखी। इस मंजर में एक नाम गूंजा, चौधरी असलम, एक पुलिस ऑफिसर। उसी पर मावरे अदालत कत्लों और सियासी इंजीनियरिंग के इल्जामात भी लगे। क्या वो शेर थे जो रियासत को तालिबान से बचा रहा था, या वो साया जो उस डंडे को बयान करता है जो कानून को तोड़ना जानता था? चौधरी असलम पैदाइश 1964 जिला मंसेरा डुडियाल के इलाके में हुई। एक गरीब बैकग्राउंड से आने वाला नौजवान 21 अक्टूबर 1984 में सिंध के ईगल स्क्वाड में ASI भर्ती हुए और कुछ अरसे बाद कराची की रेगुलर पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। लेकिन एक बात तो कन्फर्म थी कि वो जात पात से चौधरी तो बिल्कुल भी नहीं, और इस चीज का सबूत उनकी वाइफ खुद भी देती है। चौधरी असलम जब SHO गुलबहार बनकर आए तो जब इन्होंने पहला ऑपरेशन 94 में लीड किया, उस वक्त ये चौधरी बन गए। लोगों ने इनकी डील डॉल से ये समझा कि ये चौधरी हैं, रियल में वो पठान है। अब असल मुद्दा तो ये है उनके नाम के साथ चौधरी लगा कैसे। जब वो कराची आए, उनकी रहाइश कराची के इलाके तत्ती लेन में हुई। वहाँ का एक छोटा सा रूम, इवन के वो रूम ऐसा था कि उसके अंदर खड़ा भी सही से नहीं हुआ जाता था। इवन के उस टाइम के ऊपर वहाँ पे कोई वॉशरूम तक न था। लोगों को अपनी हाजत पूरी करने के लिए ट्रेन की पटरियों पे बैठना पड़ता था। ये तो हाल था वहाँ के इलाके का। बात है चौधरी लगा कैसे। जब वो कराची में ASI गुलबहार थाने में थे, वो अपनी मसरूफियात में से थोड़ा सा टाइम निकाल के तत्ती लेन के इलाकों के मसले को हल करते थे। यहीं से उनका नाम चौधरी पड़ा, क्योंकि चौधरी वहाँ के लोगों ने एक लक़ब दे दिया था और ये चौधरी उन्हें अपने नाम के साथ बहुत अच्छा लगने लगा। और यहीं से असलम खान ने अपने नाम के साथ चौधरी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन असल में वो पठान थे। जात पात के ऊपर तो बहुत बात होगी, अब चलते हैं उनके असल कारनामों पर। ये दौर मिड 90s चौधरी असलम की ताकत और इख्तियार की इंतहा का दौर था, लेकिन उसके साथ ही सियासी इस्तेमाल और जुल्म का भी। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो चाहती थी कि जो MQM के MNA या MPA थे वो उनके साथ मिल जाएं। क्यों? क्योंकि तब MQM ताकत पकड़ रही थी और पीपल्स पार्टी इनको गहरी चोट देना चाहती थी। तब के चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला शाह ने चौधरी असलम को इस टास्क के लिए रेडी किया कि वो MQM के मेंबर्स को पीपल्स पार्टी में शामिल करें, और इसे सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते। और इस काम के लिए उन्होंने निशाना बनाया हाफिज उसामा कादरी को। चौधरी असलम ने हाफिज उसामा कादरी को गिरफ्तार किया और पहले तो उनके ऊपर काफी तशद्दुद किया, लेकिन जब उससे भी काम ना बना, चौधरी असलम ने एक बहुत ही घिनौना काम किया। तब चौधरी असलम ने हाफिज उसामा कादरी को अलिफ नंगा करके थाने के गेट के साथ बांध दिया। वहाँ पे लोगों का हजूम भी था, लोगों ने वीडियोस भी बनाई, और जब ये वीडियोस उनकी वालिदा को दिखाई गई, वो रोने लगी और उनकी वालिदा ने चौधरी असलम को कहा, अगर तो मेरे बेटे का कोई कसूर है उसे जेल भेज दो, लेकिन ऐसा कुछ ना करो। लेकिन चौधरी असलम ने उनकी बात ना मानी और कहा, आपसे डील होगी, अगर ऊपर के लोग मानते हैं तब आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। और इसी बात के ऊपर CM हाउस के अंदर एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग के अंदर अब्दुल्ला शाह और हाफिज उसामा कादरी की वालिदा मोहतरमा, और तब अब्दुल्ला शाह ने उनकी वालिदा को कहा कि आपको मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी पड़ेगी। उनकी वालिदा ने कहा, बेटा मुझे तो मिनिस्ट्री के स्पेलिंग भी नहीं आते, मैं मिनिस्ट्री को कहाँ ज्वाइन करूंगी। इसी पर अब्दुल्ला शाह ने कहा, आपको मिनिस्ट्री तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके बेटे को छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी वालिदा ने मिनिस्ट्री तो ज्वाइन कर ली, लेकिन हाफिज उसामा कादरी को रिहा नहीं किया गया, उनको वापस जेल भेज दिया गया। यहीं से पता चलता है कि चौधरी असलम का सियासत में भी काफी हाथ था। इस वाकया से एक बात तो साफ वाजिया होती है कि चौधरी असलम हमेशा ताकत को सलाम करते थे। यानी उस दौर में किसी की भी हुकूमत हो या कोई एजेंसी ताकत में हो, चौधरी असलम उसे सलाम करते थे,
طاقت کو سلام کرنے سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا۔ ذیشان کاظمی کون تھے؟ یہ بھی کراچی کے ایک SHO تھے، اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے تھانہ کلچر میں SHOs کی آپس میں آپریشن کے بارے میں بولیاں لگتی ہیں، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے کون سا SHO کون سا آپریشن آپریٹ کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ شیری کالونی میں ایک منشیات کا گروپ تھا جسے کندار کا رہائشی طور خان چلا رہا تھا، اور طور خان نے کافی پولیس کے بندوں کو بتے کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ نصیر البابر کو جب پتا چلا کہ طور خان نے حیدرآباد سے بھاگنے والے MQM کے ممبرز کو پناہ دی ہے، تو نصیر البابر نے اس کام کے لیے چودھری اسلم کو ریڈی کیا کہ وہ طور خان کے اوپر ریڈ کرے۔ اور جب چودھری اسلم نے طور خان کے اوپر ریڈ کی، چودھری اسلم کی SMG وہاں پر کہیں گر گئی اور وہ SMG طور خان کے ہتھے لگ گئی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں SMG کیا ہوتی ہے۔ SMG ایک گن کا نام ہے جو چودھری اسلم کو پولیس فورس کی طرف سے دی گئی تھی، یعنی وہ ایک آفیشیل گن تھی، اور اس گن کے چھن جانے پر چودھری اسلم کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے کا خطرہ تھا۔ اسی پر طور خان نے چودھری اسلم کے سامنے ایک شرط رکھی کہ وہ میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے تو میں اس کی SMG واپس کر دوں گا۔ یہیں پر وہ ویک پوائنٹ تھا جب چودھری اسلم کو منہ کی کھانی پڑی۔ چودھری اسلم نے طور خان کے پاؤں پکڑ لے اور معافی مانگ لی۔ چودھری اسلم کو ان کی SMG تو مل گئی، لیکن ہر طرف بات پھیل گئی طور خان کوئی بہت بڑا گینگسٹر ہے۔ یہ کیس ذیشان کاظمی کو دیا گیا۔ ذیشان کاظمی کے تھانے میں ایک انسپیکٹر تھا جو کہ اس وقت طور خان کا ایک پرسنل باڈی گارڈ بھی تھا۔ ذیشان کاظمی سوچ سے بہت ہی ہوشیار تھے۔ انہوں نے اس انسپیکٹر کو ایک آفر کی، اگر تو تم میری طور خان کے اوپر ریڈ ڈالنے میں مدد کرتے ہو میں تمہاری نوکری بحال کرا دوں اور تمہیں 10 لاکھ روپیہ بھی انعام دوں گا۔ اس انسپیکٹر نے ذیشان کاظمی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ذیشان کاظمی نے طور خان کے اوپر ریڈ کی، اور اس ریڈ کے دوران اس انسپیکٹر نے طور خان کو گولی مار دی۔ لیکن ٹرننگ پوائنٹ یہیں پہ آتا ہے، ذیشان کاظمی نے اسی ٹائم اس انسپیکٹر کو بھی گولی مار دی، یعنی کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا۔ ذیشان کاظمی کی تو بہت بلے بلے ہونے لگی، اور وہیں پر چودھری اسلم کی بدنامی کافی ہو چکی تھی۔ اس ٹائم کے ایک جرنلسٹ نے اخبار کے اندر پورا کالم شائع کر دیا کہ چودھری اسلم نے طور خان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی، جس پر چودھری اسلم نے اس صحافی سے پوچھا کہ مجھے بس اس انفارمیٹ کا نام بتا دو کہ جس نے یہ تمہیں خبر دی۔ یہاں تک کہ چودھری اسلم نے اس کے سامنے پیسوں کا ڈھیر لگا دیا کہ تم یہ رکھ لو اور مجھے صرف اس انفارمیٹ کا نام بتا دو، لیکن اس صحافی نے پھر بھی منع کر دیا۔ اسی ٹائم اس جرنلسٹ کی اور چودھری اسلم کی دوستی سٹارٹ ہو گئی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اس ٹائم کے SHO کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ میرے ذہن میں تو ایک ہی بات آتی ہے کہ چودھری اسلم ایک رشوت خور بھی تھے۔ یہ واقعات تو ظاہر کرتے ہیں کہ چودھری اسلم ایک ویلن تھے، لیکن وہ واقعات کون سے تھے جنہوں نے چودھری اسلم کو ایک ہیرو بنا دیا؟ اب چلتے ہیں ان کی طرف۔ 2009 سے پہلے لیاری صرف کراچی کا حصہ نہیں تھا، وہ رحمان ڈکیٹ کی حکومت تھی۔ کڈنیپنگ، بطہ خوری اور قتل تو عام تھا، پولیس بھی وہاں داخل ہونے سے ڈرتی تھی۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے رحمان ڈکیٹ کون تھا؟ اس پر فل آن پراپر ڈاکومنٹری ہمارے YouTube چینل کے اوپر آنے والی ہے، سبسکرائب کر لیں۔ اب چلتے ہیں واپس اپنے ٹاپک پر۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب چودھری اسلم کو CID میں یہ اہم ٹاسک دیا گیا کہ لیاری کو اس گنڈے سے آزاد کروانا ہے۔ 9 اگست 2009 کو چودھری اسلم کی ٹیم نے رحمان ڈکیٹ کو مار گرایا۔ اگرچہ اس مقابلے کی تحقیقات پر سوال اٹھے، مگر عوام کے لیے یہ ایک کامیابی تھی۔ اس واقعے نے کراچی کے لوگوں کو پہلی بار امید دی کہ کوئی پولیس آفیسر گینگسٹر کی طاقت سے ڈرتا نہیں، اور یہیں سے چودھری اسلم کا نام ایک ہیرو کے طور پہ سامنے آیا۔ اسلم کی بے باکی صرف لوکل گینگسٹر تک محدود نہیں تھی، اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل گینگسٹر کی طرف بھی رخ کیا۔ اب چلتے ہیں چودھری اسلم کے انٹرنیشنل ریکارڈز کی طرف۔ انہوں نے انٹرنیشنل گینگسٹر کا کیسے خاتمہ کیا؟ شعیب خان، جس کا تعلق داؤد ابراہیم سے تھا اور جو MQM کے کارکنوں کے قتل میں ملوث تھا، وہ قانون کی گرفت سے باہر تھا، لیکن چودھری اسلم نے اس کے گلے میں قانون کا پٹا ڈالا۔ پنجاب سے شعیب خان کو گرفتار کرنا عام پولیس کا کام نہیں تھا۔ چودھری اسلم کے یونٹ
نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر لاہور سے شعیب کو گرفتار کیا۔ اس ہائی پروفائل گرفتاری نے سندھ کی پولیس کو ایک بہت بڑی عزت بخشی اور یہ ثابت کیا کہ چودھری اسلم ایک بڑے نیٹ ورک اور سنگین کیسز کو انجام تک پہنچانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ یہ تو تھا ان کا شعیب خان کے خلاف کریک ڈاؤن، لیکن چودھری اسلم وہ نام ہے جس نے دہشت گردوں کو بھی قانون کا پٹا ڈالا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تحریک طالبان پاکستان کی۔ جب چودھری اسلم نے طالبان اور لشکر جنگوی کے کمانڈرز کو پکڑنا شروع کیا تو دہشت گرد چپ نہیں بیٹھے، انہوں نے سیدھا ریاست کو چیلنج کیا۔ 11 نومبر 2010 کو طالبان نے 1000 کلو بارود سے بھرا ہوا ٹرک چودھری اسلم کے CID سینٹر پر دے مارا۔ 20 سے زائد افراد شہید ہوئے، لیکن چودھری اسلم بچ گیا اور ان کا جواب دہشت گردوں کے لیے کھلی دھمکی تھا۔ یہ TTP کے لوگ ہیں، یہ TTP کی شاخیں ہیں، یہ بزدلانہ کاروائیاں کرا کے مجھے ڈرانا چاہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے باز آ جاؤں گا۔ میں ان کی نسلوں کو، انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کو کون ملا ہے۔ ان کی میں نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ میں بالکل ان کی بزدلانہ کاروائیوں سے نہیں ڈرتا ہوں۔ یہ مرد کے بچے ہیں، میں اسی روڈ پہ گھومتا ہوں، اسی روڈ پہ بغیر بلٹ پروف گاڑی گھومتا ہوں۔ یہ میرے پہ اٹیک کریں، یہ اتنے بزدل ہیں۔ اس واقعے کے بعد چودھری اسلم سچے معنوں میں ہیرو بن گئے۔ ان کی بے باکی نے عوام کو ایک امید دی اور حکومت کو ہمت دی کہ دہشت گردی سے لڑا جا سکتا ہے۔ CID بلاسٹ کے بعد چودھری اسلم کی زندگی کا مقصد صرف دہشت گردوں کا خاتمہ تھا۔ انہوں نے طالبان اور فرقہ پرست تنظیموں کے خلاف ایک زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی۔ انہوں نے طالبان کے ان قیدیوں کو بھی نہیں چھوڑا جو سیاست دانوں کے لیے سیاست اور ڈر کی وجہ تھے۔ اس قسم کی سختی کی وجہ سے وہ طالبان کی ٹاپ ٹارگٹ لسٹ پر آ گئے۔ پھر آیا وہ سیاہ دن 9 جنوری 2014۔ طالبان نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ لیاری ایکسپریس وے پر 200 کلو بارود سے چودھری اسلم خان اور ان کی ٹیم کو شہید کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں دہشت گردوں نے آج پھر خون کی ہولی کھیلی۔ لیاری ایکسپریس وے کے قریب SSP CID چودھری اسلم کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے میں چودھری اسلم اور اسکواڈ کے 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ بم دھماکے میں SSP CID کی گاڑی اور پولیس موبائل سمیت 3 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ قریبی عمارتیں لرز اٹھیں اور ان کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، جبکہ لیاری ایکسپریس وے پر دراڑیں پڑ گئیں۔ دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ٹریفک جام ہو گئی۔ چودھری اسلم کی لاش جناح اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ دھماکے کی جگہ سے دستانے پہنے 2 ہاتھ بھی ملے ہیں۔ پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا اور ملنے والے ہاتھ خودکش حملہ آور کے تھے۔ دوسری جانب کالعدم تحریک طالبان محمد ایجنسی نے کراچی میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس قتل نے کراچی کو ہلا دیا۔ چودھری اسلم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن ان کا جذبہ جرت اور طالبان کے خلاف بے باک کھڑے رہنا انہیں پاکستانی پولیس فورس کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک بے مثال ہیرو بنا دیا۔ اس ہیرو کی قربانی نے ریاست کو مجبور کیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف اپنی پالیسی مزید سخت کریں۔ چودھری اسلم کے بارے میں مزید بات کی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، مجھے دے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔